तुम्हें अता फरमाए। फरमाया ये एहसान किया है कि अपना महबूब तुम्हें अता फरमाए। ख्वाजा गुलाम फरीद ने इसलिए लिखा, कोठे थे चढ़ वेग फरीदा, घर घर लगी आग, मैं समझाई कि मैं ही उठा इते मुठिया सारा। ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं, मार्फत की छत पे खड़े होके देखो तो नजर आए हजूर के इश्क में हम ही नहीं बल्कि खालिक व मखलूक सारे हजूर से इश्क करते। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। हम कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। उस महबूब की अजमतों और शानों का क्या कहना, उस महबूब की रिफतों का क्या कहना। अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब। हजूर से पहले बड़ी अजमतों वाले नबी आए, पर नबूवत का दरवाजा खुला था। अभी जरूरत थी कि और नबी आए। नबूवत की सारी जरूरतें पूरी नहीं, दीन मुकम्मल नहीं, नबूवत का दरवाजा खुला था कि और नबी आए। पर 12 रबीउल अव्वल की सुबह सहने आमिना में वो फूल खिला है जिसने गुलशने नबूवत के हुस्न को मुकम्मल कर दिया। हजूर तशरीफ लाए तो भेजने वाले ने ऐलान किया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। 12 रबीउल अव्वल की सुबह वो रसूल आया है जिसने नबूवत की सारी जरूरतें पूरी कर दी हैं। अब उनके बाद किसी और नबी की जरूरत ही बाकी नहीं। वो खत्मे नबूवत का ताज पहन के आए, उनके आने से कसरे नबूवत का हुस्न मुकम्मल हो गया। हजूर के आने की जो इनफिरादी हैसियतें हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। एक तो हजूर आलमीन के लिए आए, दूसरा हजूर खत्मे नबूवत का ताज पहन के आए। हजूर ने आके दीन को मुकम्मल कर दिया। अब क़यामत तक जमाना नबूवत है तो हजूर का ही जमाना है। इब्तदाई आफरीनश से लेके हजूर की विलादत तक ये जमाना फैज़ मुस्तफ़ा है, और फिर विलादत से लेके विसाल तक ये जमाना ज़हूर मुस्तफ़ा है, और ऐलाने नबूवत से लेके क़यामत तक ये जमाना बेसत मुस्तफ़ा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का ही अब चले। हजूर के बाद किसी और नबी की जरूरत ही बाकी नहीं। हालांकि हजूर से पहले बड़ी बड़ी शानों वाले रसूल आए हैं। कोई खलीलुल्लाह बन के आया है, कोई कलीमुल्लाह बन के आया है कि पत्थर को असा मारता है तो 12 चश्मे जारी हो जाते हैं। कोई आग में तशरीफ ले जाते हैं तो आग को गुलजार बना देते हैं। लेकिन इमामुल अंबिया की शान क्या है, खुद आग में नहीं जा रहे, आग का हाथ लगा हुआ दस्तरखान आग में रखा गया, आग उसे नहीं जलती। पत्थर से चश्मे हजरत मूसा ने जारी किए हैं, उनने उंगलियों से पानी की नहरें जारी। मुझे एक दोस्त कहने लगे कि अंबियाए किराम से यूं मवाजना करके हजूर की अजमत और शान नहीं बयान करनी चाहिए कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। इस अंदाज में नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहो कि हजूर की अजमतें, फजीलतें, शानें बड़ी हैं। लेकिन ये कहना कि फलां नबी ये शान रखता है, हजूर ये शान रखते हैं, ये शरीयत में जायज नहीं है। मैंने कहा हमारे नजदीक किसी भी नबी की अदना तौहीन कुफ्र है। हजूर से पहले जो अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए, उन सच्चे नबियों में से किसी एक नबी की तौहीन भी कुफ्र पर है। हम किसी नबी की तौहीन नहीं करते, हम उन नबियों के फजाइल का इकरार करके फिर हजूर के खसाइस बयान करते हैं। और ये वो अमल है जो सुन्नत रसूल से साबित है।
حضور نے خود اس طرح کیا ہے کہ پہلے نبیوں کے فضائل بیان کیے اور پھر اپنے خصائص بیان کیے. میں آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ ہی بیان کر رہا ہوں. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے. امام محمد بن عیسیٰ ترمذی انہوں نے احادیث جمع کی ہیں الجامع الصحیح کے نام سے. اور یہ محمد بن عیسیٰ ترمذی کون ہے؟ یہ امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو احادیث کی املا کروائی ہے، اسناد سنی ہے. میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو پڑھایا ہے، پر میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا. بہت کم شاگرد ہوتے ہیں جن پہ استاد فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شاگرد نے مجھے استاد بنا دیا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے پڑھا اس طرح ہے کہ میرا علم اور نکھر گیا، میرے علم میں اور نکھار آ گیا ہے. بعض شاگرد پڑھتے اس طرح ہے کہ استاد کا علم نکھر جاتا ہے. تو علم حدیث میں وہ ہستی جن پر امام بخاری فخر کرتے ہیں، انہوں نے الجامع صحیح کے اندر جسے ہم جامع ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے. حدثنا سمعۃ بن صالح عن سلمۃ بن بہرام عن اکرمۃ عن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينتظرونه فخرج الیہم حتی اذا دنا منهم سامعهم يتذاكرون سامع حدیثهم قال بعضهم عجبا ان الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر ما عجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال آخر عيسى روح الله وكلمته وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج إليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. دروازہ نبوت کے صحابہ کی محفل لگی ہے، پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہے، دوسرے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے، تیسرے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، چوتھے کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہے. کہ اس محفل میں میرے اور آپ کے آقا تشریف لے آئے. فرمایا صحابہ میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے، تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے. ان ابراہیم خلیل اللہ ہے وہو کذالک، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے. الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. پر دل کے کان کھول کے سنو، میں اللہ کا محبوب ہوں. سننا، خبردار ہو کے سننا، توجہ سے سننا، میرے لفظوں کو ضائع نہ کرنا. نبی توجہ دلائے تو امتی کو توجہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ علماء سے پوچھیں اللہ کا لفظ کیوں آتا ہے؟ میں تو صرف چٹھی پڑھ رہا ہوں. یہ نہ دیکھیں چٹھی کون ہے، دیکھیں چٹھی پڑھنے والا کون ہے، ڈاکیا کون ہے، یہ نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں خط کس کا ہے. خط محبوب کا ہو تو آدمی ڈاکیے کو نہیں دیکھتا. میری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ میں آپ کو جامع ترمذی کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، پر فرمان کس کا ہے؟ خط محبوب کا ہو تو آدمی جھوم کے سنتا ہے، ان لفظوں سے اسے خوشی ہوتی ہے. خط کے لفظ ہی نہیں سنتا، خط کا ورق بھی چومتا ہے. چٹھی میرے محبوب نے بھیجی. الا وانا حبیب اللہ ولا فخر. فرمایا دھیان سے سننا، میرے بیان کو ضائع نہ کرنا. میں بطور فخر نہیں بیان کر رہا، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں. انا حبیب اللہ ہے، میں اللہ کا حبیب بن گیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. ہمارا عقیدہ حضور اللہ کے حبیب ہے، حضور اللہ کے حبیب ہیں.
ذرا نکھار کے بولیں، پتا چلے حبیب کہہ رہے ہیں کہ شریک کہہ رہے ہیں؟ حضور اللہ کے حبیب ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی اللہ کا شریک نہیں، وحدہ لا شریک۔ ہم حبیب مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شریک مانتے ہیں۔ شریک کوئی نہیں اللہ کا، بلکہ حضور اللہ کے حبیب۔ شریک کون ہوتا ہے؟ جو آدھے کا مالک ہوتا ہے، سانجا ساتھی ہوتا ہے، وہ شریک ہوتا ہے۔ کسی کے پاس لاکھ روپے ہے، شریک ہوا ہے جو 50,000 کا مالک ہے۔ جو سانجا ساتھی ہوتا ہے، پورا پورا حصے دار ہوتا ہے، وہ شریک ہوتا ہے۔ کسی کے پاس لاکھ روپیہ ہو تو جو اس میں سے 50,000 کا سانجا ساتھی ہے وہ شریک ہے۔ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا ہی مالک۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، یہ میرا تیرا محبت میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے لکھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور اللہ کے حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا؟ وہ لاجواب ہے، ان کا جواب کیا ہوگا؟ الا وانا حبیب اللہ، 12 ربیع الاول کی صبح ہو اللہ کے حبیب کی جلوہ نمائی ہو رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح ہو حبیب خدا تشریف لا رہے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ ہمارے ایک دوست نے اردو میں کیا کہ حضور اپنی نعت خود پڑھ رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، میں حبیب رب کریم ہوں، نہیں فخر میری یہ شان ہے۔ میرا کلمہ پڑھتے ہیں انبیاء، میرا ذکر اصل ایمان ہے۔ میرا جسم سایہ سے ہے صفا، میرا حسن نفس سے ماورا، میرا بولنا ہے کلام حق، میرا چلنا پھرنا قرآن ہے۔ میں چلوں تو نکلوں مکان سے، میں رکوں تو نکلوں زمان سے، میں نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو یہاں، میں ہوں تو زمان و مکان۔ اور میرا شوق رکھتے ہیں بحر و بر، کرے ذکر میرا شجر حجر، میری نعت ہوتی ہے جن کے گھر، میرا اس جگہ پہ دھیان ہے۔ اور سرے حشر ہوں گی عنایتیں، میری عام ہوں گی شفاعتیں، میرا صدقہ ملتی ہے جنتیں، میرا امتوں پہ یہ دان ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جنت بھی حضور کا صدقہ۔ اس کی دلیل بھی یہی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث۔ حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرا، انا اول شافع واول مشفع یوم القیامت ولا فخرا، انا اول من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخرا۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں ذرا دل تھام کے حضور کی شان سننا۔ فرمایا بڑے بڑے نبی اپنی امتیں لے کے جنت کے دروازے پہ منتظر کھڑے ہوں گے، کوئی نبی جنت کا دروازہ نہیں کھلوا سکے گا۔ آنا والوں میں یحرک حلق الجنت، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا۔ یفتح اللہ لی، اگر لی کا لفظ حدیث میں نہ ہو تو جو چاہے سزا دینے اس کے لیے تیار ہو، اور اگر حدیث ترمذی میں لی کا لفظ ہو، صحاح ستہ کی حدیث میں یفتح اللہ لی کا لفظ ہو تو مان لے جنت بھی ملے گی تو صدقہ مصطفیٰ ہی۔ فرمایا یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا۔ اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے لکھا زمین و زمان تمہاری، مکین و مکان، بدن میں ہے جان، دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ یفتح اللہ لی، فرمایا میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ اور اس کے آخری الفاظ اس حدیث مبارکہ کے انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، فرمایا میں پہلوں کا بھی سردار ہوں، میں پچھلوں کا بھی سردار ہوں۔ یہی وہ مضمون تھا جس پر میں نے گفتگو شروع کی کہ آج انبیاء کا امام آ گیا، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، آج انبیاء کا امام آ گیا۔ اس حدیث میں حضور نے پہلے نبیوں کے فضائل، ان کی شانیں بیان کی، لیکن ان کی شانیں بیان کر کے پھر اپنے خصائص بیان کی۔ اب بڑا ہی
قابل غور مقام ہے۔ جب رسول آتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں، تو پیغمبرانہ شان کے ساتھ آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم دنیا میں تشریف لائے تو بڑی شان کے ساتھ، حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لائے تو بڑی عظمتوں کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، حضرت موسیٰ کا میلاد قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ کا میلاد اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ بڑی عظمتوں کے ساتھ آئے۔ جب مقتدیوں کا میلاد اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اور مقتدی بڑی شان والے ہیں، جو امام ہے ان کے میلاد کا بیان کتنی اہمیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے رسول ہیں، اور فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں تو تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آئے۔ دیکھیں جب مقتدی شانوں کے ساتھ آئے ہیں تو امام کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ جب بھی ولادت کا تذکرہ ہوگا تو یہ تو فوراً ذہن میں آئے گا کہ کس خاندان میں بچہ پیدا ہوا، کس شہر میں پیدا ہوا، کن شانوں کے ساتھ ولادت ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی کا بیان ہو تو شہر مکہ کی فضیلت، خاندان رسول کی فضیلت اور ولادت کی عظمت و کمالات، ان کا بیان ضروری ہے۔ یہاں مسجد المدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کا جو محراب ہے اس کا رخ کس شہر کی طرف؟ مکہ وہ شہر ہے کہ دنیا میں کروڑوں مسلمان روزانہ اس شہر کی طرف منہ کرتے ہیں۔ کوئی اور شہر تو بتائیں دنیا میں جس کی یہ شان ہو کہ کروڑوں مسلمان پوری دنیا سے اس شہر کی طرف منہ کرتے ہیں اور روز کرتے ہیں اور 5 دفعہ کرتے ہیں، بلکہ اس شہر کی طرف منہ بعد میں کرتے ہو، پہلے منہ دھوتے ہو، منہ دھو کے اس شہر کی طرف کرتے ہو۔ یہ شہر شہر ولادت رسول ہے، یہ مکہ مکرمہ کی شان ہے، یہ اس شہر کی شان ہے جس میں رسول آئے ہیں، ولادت ہوئی ہے حضور کی، کہ آج بھی کروڑوں مسلمان روزانہ پہلے منہ دھوتے ہیں پھر اس شہر کی طرف منہ کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے مکے میں بڑے نبیوں کی قبریں ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، 70 نبیوں کی قبریں بیان کی ہیں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور پھر فرماتے ہیں مکے میں ان نبیوں کی ولادت نہیں ہوئی، کسی کی ولادت مصر میں، قبر مکے میں، کسی کی ولادت فلسطین میں، قبر مکے میں، ولادت عراق میں، قبر مکے میں، ولادت شام میں، قبر مکے میں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں ان نبیوں کی ولادتیں دوسرے شہروں میں، تو قبریں مکے میں کیوں بنی؟ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو علم عطا فرمایا تھا کہ میرا آخری نبی، میرا حبیب مکے میں آئے گا۔ انہوں نے دعا کی یا اللہ ہمیں اذن دے، اجازت دے کہ ہم اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام مکے میں گزاریں تاکہ ہمارا وصال مکے میں ہو، ہماری قبر مکے میں بنے، تیرا حبیب ہماری قبروں کے پاس سے گزرے گا، ہمارے دل خوش ہو جائے گا۔ وہ نبی مکے میں اس لیے آئے تاکہ ان کی قبریں مکے میں بنے۔ امام الانبیاء کے شہر کا تذکرہ پہلے نبی کرتے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اور امام طبرانی نے ایسی روایات لکھی ہیں جن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے حجاز کی شان بیان کی، ان شہروں کی شان بیان کی جن میں حضور آئے۔ یہ میں شہروں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مکہ شریف کی محبت اور مدینہ منورہ کی محبت ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جس دل میں ایمان ہے اس دل میں ان شہروں کی محبت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان شہروں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو ان شہروں کی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا کو حکم دیا میرا تخت اتار دیا جائے، تخت اتار دیا گیا۔ حضرت سلیمان پیدل چلنے لگے، حواریوں نے پوچھا حضرت پیچھے بڑے شہر آئے، آپ نے تخت نہیں اتارا، یہ کون سی وادی آئی کہ شہر، کون سا شہر آیا، کون سی وادی آئی کہ تخت اتار کے آپ پیدل چلنے لگے؟
فرمایا جب یہ وادی قریب آئی میرے رب نے وحی نازل کیا سلیمان خبردار ہو جا، آگے وہ شہر آ رہا ہے جس میں میرے محبوب کی ولادت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں تخت اتار کے پیدل اس لیے چل رہا ہوں میرا نام بھی مصطفیٰ کا ادب کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس شہر سے محبت کریں، اللہ کے نبی اس شہر کی شان بیان کریں، اس شہر کے دروازوں پر فرشتوں کے پیرے لگیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے عبد الرحمن صاحب سے، اور اس شہر کی فضاؤں میں فرشتے پروں سے پر ملا کے نوری صاحبان تانے رہے۔ ایک شہر شہر ولادت رسول ہے اور دوسرا شہر شہر روضہ رسول ہے، مدینہ المنورہ۔ دونوں کی محبت ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ شہر کے تذکرے کے بعد خاندان کا تذکرہ ہے کہ کس خاندان میں ولادت ہوئی۔ دنیا میں بڑے بڑے خاندان ہیں، عظمتوں والے خاندان، لیکن بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، سارے خاندانوں کا سردار جو خاندان ہے وہ خاندان رسول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے جسموں میں حضور کا نور رہا ہے وہ سارے مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ ایک روز میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے سن رہے ہیں۔ کیا سما ہوگا جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہی ہے انہیں حضور کی تلاوت سنا۔ آپ کہیں گے یہ میں نے کیا دعا کی ہے، یہ میں نے اپنے اور آپ کے جنتی ہونے کی دعا کی، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے جب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کے حکم سے حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلاوت کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ حضور سے فرمائے گا میرے محبوب اب آپ اٹھیں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو حضور کھڑے ہو کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور جنت کے حسن پہ اور نکھار و جوبن آ۔ کیا سما ہوگا جب یاسین یاسین پڑھ رہے ہیں، جو خود یاسین ہیں وہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سننے والوں میں شامل۔ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت آپ کو سنا رہا تھا، حضور تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، حضور نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ، ماشاءاللہ حفاظ علماء بیٹھے ہیں، ذرا میری رہنمائی کر دیں آگے کیا لفظ ہے، من لفظ مجھے بھی آتا تھا، کہلوانا اس لیے ہے کہ ہم اس قرات پہ پڑھتے ہیں انفسکم، اس دن حضور نے پڑھا من انفاسکم، حضور نے فا پہ زبر پڑھی، یہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے روایت کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح قرات کیا ہے، انفسکم یا انفاسکم؟ حضور نے فرمایا علی دونوں طرح ٹھیک، دونوں طرح ٹھیک، اور پھر فرمایا کیا میں پاکیزہ وجودوں سے دنیا میں نہیں آیا، کیا میں پاکیزہ وجودوں سے دنیا میں نہیں آیا؟ یعنی جب پڑھا جائے من انفاسکم اور یہ بھی حضور سے قرات ثابت ہے تو معنی یہ بنتا ہے کہ تمہارے پاس بڑی شانوں والا رسول آیا ہے اور اس جماعت میں سے آیا ہے جو تم میں سب سے زیادہ فضیلت والی اور پاکیزگی والی جماعت، جو سب سے زیادہ طہارت والے وجود ہیں، ان پاکیزہ وجودوں سے اللہ کا رسول دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے والد کی اور قسم ہے پیدا ہونے والے کی۔ یہ کون سا والد ہے جس کی قسم رب بیان کر رہا ہے؟ مختلف اقوال ہیں، میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 4 اقوال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ والد سے مراد یا تو حضرت عبداللہ یا حضرت ابراہیم یا حضرت آدم، یا حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جتنے صلبوں میں حضور کا نور ہے، اللہ ہر والد کی قسم، رب جن کی قسم اٹھا رہا ہے ان کو عزت اور شان بخشی ہے۔
پھر کتنے حرما نصیب ہوں گے وہ لوگ جو یہ کہیں کہ معاذ اللہ حضور کے والدین مومن، نفی کر دیں ان سے ایمان کی اور کہیں حضور کے والدین جنتی نہیں، تم کیوں کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ؟ ہم تو جب حضرت سیدہ آمنہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عبداللہ کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ، بعض لوگ گمراہ لوگ کہتے ہیں وہ تو مومن ہی ہے۔ دل تھام کے ایک دلیل سن لیں، کبھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، مشرک ناپاک نجس ہے۔ جو لوگ حضور کے والدین کی طرف شرک کی نسبت کرتے ہیں وہ حضور کو کتنی اذیت دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرک پلید ہے، انما المشرکون نجس۔ اب جو حضور کے والدین کی طرف شرک کی نسبت کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جہاں نبوت ہے وہاں نجاست نہیں، اور جہاں نجاست ہے وہاں نبوت نہیں۔ جن وجودوں کو حضور کے نور سے نسبت رہی ہے وہ سارے مومن ہیں اور جنت۔ حضور کے والدین مومن ہیں اور جنتی۔ میں اس لیے نہیں آپ سے پڑھوا رہا کہ آپ پڑھیں گے تو ذرا رونق بن جائے گی یا محفل میں جو ہے وہ ایک جذب کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اس لیے نہیں پڑھوا رہا۔ اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے جو حضور کے والدین کا ایمان بیان کرتا ہے مرتے دم اس کو خود ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر اس محفل میں بیٹھنے کا اجر ہمیں موت کے وقت یہ ملے کہ ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، پھر مجھے بتائیں اس محفل میں گزارے ہوئے 2 وقت، یہ دو گھنٹے جو ہم نے اس محفل میں گزارے، کچھ وقت اس محفل میں بیٹھ کے گزارا، یہ سودا سستا ہے یا مہنگا؟ مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا۔ موت کا وقت بڑا سخت ہے، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ایمان چھین لے، وہ کہتا ہے اب آخری وقت ہے، یہ بندہ تو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ پورا زور لگاتا ہے کہ اس سے ایمان چھین لوں۔ اس محفل میں گزارا ہوا وقت اس وقت کام ہے۔ اگر آپ محبت سے حضور کے والدین کا ایمان بیان کریں تو علماء کہتے ہیں تمہاری زبانوں پہ کلمہ جاری ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں 74 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت نصیب۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی انور شاہ صاحب کاشمیری فیض الباری کے مقدمے میں شرح بخاری انور شاہ کاشمیری نے لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کو 74 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی۔ علماء نے علامہ سیوطی سے پوچھا آپ کا وظیفہ کیا ہے کہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہو رہی ہے؟ علامہ سیوطی فرماتے ہیں میرا قلم حضور کے والدین کی شان لکھ رہا تھا، حضور خوش ہو کے آتے تھے مجھے دیدار کرواتے تھے۔ حضور کے والدین کی شان بیان کرنا یہ زیارت رسول کا وظیفہ ہے۔ مسالک الحنفاء علامہ سیوطی نے حضور کے والدین کی شان میں لکھی ہے، مسالک الحنفاء۔ تو اگر آج اخلاص کے ساتھ